أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ابھی آپ کے سامنے سورۃ اللیل کی تلاوت کی گئی. 21 آیتوں پر مشتمل یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں ہجرت سے بہت پہلے نازل ہوئی. اس وقت جب کہ مکہ مکرمہ کے امیر لوگ، رؤساء قوم، سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اپنی کمر کس چکے تھے اور اپنی دولت میں کا ایک حصہ اسلام کے خلاف خرچ کر رہے تھے، پروپیگنڈے کے لیے، مظلوم نہتے کمزور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے لیے. یوں سمجھ لیں آپ کی نبوت کا یہ 5واں اور 6واں سال ہے جب کہ یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورۃ الشمس کے فوراً بعد رکھی گئی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل ان دونوں صورتوں میں جو تعلق ہے اتنا شدید ہے، اتنا گہرا ہے، اتنا مضبوط ہے کہ ایسا لگتا ہے سورۃ اللیل دراصل سورۃ الشمس کا ایکسٹینشن ہے، اسی کا سلسلہ برقرار ہے. اور جو بات سورۃ الشمس میں شروع کی گئی اس بات کو تکمیل تک سورۃ اللیل میں پہنچایا گیا. یاد ہوگا آپ حضرات کو گزشتہ اتوار سورۃ الشمس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے جوڑ جوڑ کا تذکرہ کیا کہ سورج جب کہ طلوع ہو جاتا ہے، روشنی اس کی پھیل جاتی ہے، جس کو ہم چاشت کا وقت کہتے ہیں، والشمس وضحاہا، اور یہ سورج کا جوڑ ہے، اس کا ثانی ہے، اس کی نظیر ہے چاند، والقمر اذا تلاہا، کہ سورج کو غروب ہونا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے تو یا ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں اور سورج کی جگہ چاند لیتا ہے، چاند نمودار ہوتا ہے. یہ سورج اور چاند
दिन और रात के निज़ाम को लेकर चलते हैं। वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। दिन रोशन होता है, हर चीज़ को खोल कर सामने ले आता है, रात तारीक होती है, कायनात पर छा जाती है। वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा। वसी व अरीज़ आसमान है, ये इतना लंबा चौड़ा स्पेस है कि उसको नापा नहीं जा सकता, और उसमें हमारी दुनिया है। आसमान बुलंद है, जमीन हमवार है। वमा तहाहा, चलने फिरने के लिए हमवार है, उठने बैठने के लिए हमवार है, तामीरात के लिए हमवार है। सारी इंसानी जिंदगी के लिए ये जमीन को अल्लाह ताला ने ठीक ठाक कर दिया। व नफ्सी वमा सव्वाहा, और फिर इन शहादतों के बाद, इन गवाहियों के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि नफ्स इंसानी का भी मसला ऐसा ही है कि अल्लाह ताला ने फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, खैर और शर दोनों रख दिया है नफ्स इंसानी में। भलाई का जज्बा भी है, बुराई का मसला भी है। और अगर आप सोचे तो देखेंगे कि यही नफ्स खुश होता है, यही गमज़दा होता है, यही नफ्स थक जाता है, और यही है राहत पा लेता। ये मुतज़ाद चीज़ें, अपोजिट किस्म की सिफात इंसान के अंदर में भी है। ये अल्लाह ताला ने जो मलका रखा, ये जो सलाहियत है, या ये जो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक सलीका रखा कि वह अच्छाई को भी समझे, बुराई को भी समझे, ये इंसान को एक इम्तिहान में ले जाता है। मैंने अर्ज किया था दीगर मखलूक़ात में ये नहीं है, फर्क करने की सलाहियत, तमीज़ करने की सलाहियत, अच्छाई क्या है बुराई क्या है फर्क करें, ये दीगर मखलूक़ात में नहीं है। सूरज अपना काम कर रहा है, चांद अपना काम कर रहा है, दरख्त अपना काम कर रहे हैं, उनको मालूम है मौसम में बहार में फल देना है, उनको मालूम है कि मिट्टी के अंदर से पानी जज्ब करना है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो अच्छाई को बुराई को समझ कर फ़र्क करें। पूरी मखलूक में यही एक मखलूक है हज़रत इंसान जिनके अंदर ये सलाहियत है। हो सकता है जिनों में भी हो, लेकिन लाज़मी बात है ना वो हमारे एड्रेस ही है, ना हमको उनसे कुछ लेना देना है, ना उनको हमसे कुछ लेना देना है। वो अलग मखलूक है, उनके अलग मसाइल हैं। अगरचे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ बयान फरमाया कि जिनों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का और कुरान मजीद की हिदायत का पाबंद किया गया। सूरतुल जिन में तफसीर गुजर चुकी, लेकिन बहरहाल हम जिम्मेदार नहीं हैं कि हम उनसे एड्रेस करें, खिताब करें, समझाएं, हाथ पकड़कर उनको इस्लाम में लाइए, हमारी जिम्मेदारी नहीं। चूँकि हम इंसान हैं और इंसानों से गुफ्तगू करते हैं, तो इंसानी गुफ्तगू ख़ास होती है इंसान के लिए जिसके अंदर अल्लाह ताला ने परखने की सलाहियत रखी, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने तड़पने फड़कने की सलाहियत रखी, सोच विचार की सलाहियत रखी। फ़अल्हमहा, तो परवरदिगार ही ने डाला हमारे अंदर, इल्हाम किया। फुजूरहा, नाफरमानी का जज्बा, बुराई का जज्बा, व तक़वाहा, इताअत का जज्बा, फर्माबरदारी का जज्बा। अब इम्तिहान क्या है? क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जो अपने नफ्स पर काबू करे, उसकी तरबियत करे, बेकाबू ना होने दे, गलत रास्ते पे चलने ना दे, सीधे रास्ते पर चलाए अपने नफ्स को। और नफ्स जब हम कहते हैं तो उससे दिल भी मुराद होता है, उससे सोचने की सलाहियत भी मुराद होती है। और मैं गुज़श्ता इतवार ये बात आपकी खिदमत में रख चुका हूँ कि इंसान दरअसल मुरक्कब है, वो कॉम्बिनेशन है तीन चीज़ों का। एक जसद है, जिस्म है, ये हमारी बॉडी है, और दूसरे रूह जो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक हुक्म भेजा है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। वो हुक्म ले लिया जाता है तो हम लाशें में तब्दील हो जाते हैं। और तीसरी चीज ये है कि एक एनर्जी है, इस रूह के डालने के बाद काम करने की एक सलाहियत है, एक शऊर है, एक समझ है,
ایک فراست ہے جو صرف اور صرف انسان کے اندر ہے، جس سے وہ برائی اور بھلائی میں فرق کرتا ہے. اس کو نفس کہا گیا ہے قرآن مجید میں. اسی لیے کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، کبھی کبھی یہ برائیوں کا حکم دیتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نفس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان خطا کر جاتا ہے، غلط کام کر جاتا ہے، گناہ کا ارتکاب کر جاتا ہے، تو یہ نفس لعنت و ملامت کرتا ہے، دل شرمندہ ہوتا ہے، ضمیر شرمندہ ہوتا ہے. فرمایا کہ النفس اللوامہ، لعنت و ملامت کرنے والا اور روک ٹوک کرنے والا نفس. یہی نفس ہے جب انسان نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے. یا یہ تو النفس المطمئنہ. لہذا یہ وہ نفس ہے جس کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس پہ نگاہ رکھیں، اور وہ کہاں جا رہا ہے اس پہ نگاہ رکھیں. نافرمانی کی طرف تو نہیں جا رہا ہے اس پہ نگاہ رکھیں، کیونکہ اسی کے اندر خواہشات ہے، اسی کے اندر، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کام کرنے کا شعور ہے. لہذا اس نفس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اور اگر تربیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قوم سمود کا حشر دیکھ لو، کیسے تباہ ہو گئے، کیسے برباد ہو گئے. لازمی بات ہے اس نفس کے دھوکے کی وجہ سے فرعون بھی برباد ہوا، قارون بھی برباد ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام کے مخالفین برباد ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن برباد ہوئے، ابو جہل برباد ہوا، ابو لہب برباد ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں صرف اور صرف قوم سمود کا تذکرہ کیا، اور وہ اس لیے کہ ایک سمبل ہو جائے، ایک علامت ہو جائے، اور عرب بھی بہت اچھی طرح ان سے واقف تھے. یہی تسلسل جاری ہے، اسی انداز میں کلام جاری ہے. ایک فرق ہوا ہے تو بہت لطیف فرق ہوا ہے جس کو کیچ کرنا پڑے گا، جس کو سمجھنا پڑے گا. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جاتی ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن کر دیتا ہے. تجلّہ کے معنی ہوتے ہیں، جیسے کہ گزشتہ صورت میں بھی گزر چکا ہے، جلّہ تجلّہ. تجلّہ کے معنی خود روشن ہو جانا، جلّہ کے معنی دوسرے کو روشن کرنا. دونوں صفت ہے نور کی، روشنی کی، کہ روشنی خود بھی واضح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، اور دوسری چیزوں کو بھی واضح کر دیتی ہے، ہر چیز ہم کو نظر آنے لگتی ہے. لہذا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، دن جب کہ وہ روشن ہو جاتا ہے، نمودار ہو جاتا ہے. یہ دو قسمیں کھائی گئی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فائنلی دو قسمیں کھائیں جس کو ہم بہت قریب سے محسوس کرتے ہیں. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور قسم ہے اس مخلوق کی جس کو اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث میں بانٹا، مرد اور عورت، میل اور فیمیل. یہ الذکر میل والانثیٰ فیمیل، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے پورے جانداروں میں، اور بعض بے جانوں میں بھی، درختوں میں بھی ہے. یہ تو جانداروں میں تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بانٹ دیا، اور اس میں اگر انسان ہو تو مرد عورت کہتے ہیں، اور اگر جانور ہو تو نر اور مادہ ہم کہتے ہیں. اور درختوں میں بھی کیفیت ہوتی ہے کہ ان میں بھی نر ہوتے ہیں، ان میں بھی مادہ ہوتے ہیں، اور ان کے ملاپ ہی کی وجہ سے پھل آتے ہیں. وہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، پرندوں کے ذریعے، کیڑوں کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے سے یہ ہر دو چیزیں ملتی ہے تو پھول جو ہے پھر پھل میں تبدیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو کہ ہم نے تم کو بھی جوڑ جوڑ پیدا کیا، اور یہ اس لیے تاکہ یہ پتا چلے کہ جیسے ساری مخلوق ایک دوسری ساتھی، ایک دوسرے پارٹنر کی محتاج ہے، ایسے ہی انسان کا بھی عالم ہے. وہ اشرف المخلوقات ہے، باوجود اس کے کہ وہ اپنے ایک ساتھی کا محتاج ہے، لائف پارٹنر کا محتاج ہے. وہ زندگی تنہا بسر نہیں کر سکتا. لہذا شوہر ہے تو اس کو بیوی کی ضرورت ہے، اور اگر خاتون ہے تو اس کو شوہر کی ضرورت ہے. وہ دونوں مل کر کنبہ بناتے ہیں، وہ دونوں مل کر نسل انسانی کو تحفہ دیتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے، تربیت نہیں کریں گے تو برا تحفہ ہے، اچھی تربیت کریں گے تو لازمی بات ہے انسانیت کے لیے احسان ہے. فرمایا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى،
کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے مرد کی شکل میں یا عورت کی شکل میں، نر کی شکل میں یا مادہ کی شکل میں، یہ تینوں چیزیں گواہی دے رہی ہے۔ رات جو چھا جاتی ہے، دن جو روشن ہوتا ہے، اور اللہ کی مخلوق جو بٹی ہوئی ہے جوڑے جوڑے میں، جس کو دوسرے مقامات پر زوجین کہا گیا، ازواج کہا گیا، زوجن کہا گیا، جوڑ جوڑ میں، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ نمبر ایک، ان سعیکم لشتی، اعمال کے اعتبار سے بھی تم دو ہو، نیکوکار بدکار، اعمال کے اعتبار سے بھی بٹے ہوئے ارشاد فرمایا۔ شتا یہ پلورل فارم ہے تشدید کی، تشدید کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ، تشدید کے معنی ہوتے ہیں مختلف بٹے ہوئے، اسی سے لفظ شتا بنا ہے، پلورل فارم میں جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، تمہارے اعمال بھی بٹے ہوئے ہیں، تمہارے اعمال بھی بٹے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نیک ہے، بھلا ہے، فرما بردار ہے، انسانیت کے لیے وہ خیر خواہ ہے، انسانیت کے لیے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرا شرپسند ہے، گناہگار ہے، نافرمان ہے، وبال بنا ہوا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے، جینے نہیں دیتا۔ اعمال کے اعتبار سے بھی تم بٹے ہوئے ہو۔ اور یہ ایک لطیف استدلال ہے، جب تم اعمال کے اعتبار سے بھی بٹے ہوئے ہو، اللہ کے نظام پہ غور کرو، جس نے دن کو بنایا روشن، جس نے رات کو اندھیرا بنایا، اور جس نے مرد اور عورت میں اپنی مخلوق کو تقسیم کیا، اسی رب کی یہ شان ہے کہ انسان کی جو کوششیں ہیں، سعی ہے، محنت ہے، اس کے اعمال ہے، وہ بھی بٹے ہوئے ہیں دن و رات کی طرح، وہ بھی بٹے ہوئے ہیں دو خانوں میں۔ اب جب اعمال بٹے ہوئے ہیں، یہاں غور کرنے کی بات ہے، جب اعمال بٹے ہوئے ہیں تو انجام کیوں نہیں بٹا ہوا ہوگا؟ انجام بھی تو الگ الگ ہونا چاہیے۔ عقل مانتی ہے اور انسانی سمجھ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے، بلکہ ایک معمولی سا دیہاتی انسان جو زیادہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس سے بھی آپ کہیں کہ انسان کے دو طرح کے اعمال ہے، تو وہ کہے گا انجام بھی دو طرح کا ہونا چاہیے، لامحالہ ہونا چاہیے، لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ پھر تم آخرت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ آخرت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا اچھا بدلہ ثواب کی شکل میں، بدکاروں کو ان کی برائیوں کی سزا عذاب کی شکل میں ملنا چاہیے، انسان کی عقل کہتی ہے۔ پھر بھی تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی دعوت دے رہے تو انکار کر رہے ہو۔ فرمایا دیکھو کہ تمہاری کوششیں بٹی ہوئی ہیں، تمہاری ایکٹیویٹیز مختلف ہے، لہذا اسی سلوٹوں میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تمہارے انجام بھی بٹے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک بات دیکھیے، لطیف آخرت کی جانب بہت ہی ہلکا سا اشارہ جو عقل مند ہی کیچ کرتا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو سورج اور چاند کو پیدا کیا، دن اور رات کا نظام بنایا، رات اندھیری دن روشن۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں ایسا پیدا کیا، ایک چیز سخت ہے، دوسری چیز کے بالکل مخالف، بڑی ملائم، بڑی نرم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ایک صنف نازک مادہ بنا دی، دوسری صنف مرد کی اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ تو ہر چیز میں جب اللہ تعالیٰ نے جوڑ پیدا کیا تو اس دنیا کا بھی تو جوڑ ہونا چاہیے، دنیا ہی دنیا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دنیا کا جوڑ ہے آخرت، دنیا و آخرت یہ دو ہو تو پھر فلسفہ صحیح چلے گا، نظام صحیح چلے گا۔ لہذا جب یہ ساری چیزیں بہت ہی ٹھوس عقلی بنیادوں پر ہے تو تم اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ انکار کیوں کر رہے ہو؟ مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ ان سعیکم لشتی، تو تمہارے طریقے الگ الگ ہیں، اعمال الگ الگ ہے، تو کیا ہے الگ الگ؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ میں نے عرض کیا نا کہ اعمال جب الگ ہے تو انجام بھی الگ ہونا چاہیے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ تشریح دیکھیے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، رہا وہ شخص جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اعطا کے معنی ہوتا عطا کرنا، دینا،
واتقا اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرتا ہے، حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، یہی ہے تقوی کہ حرام سے بچنا، معصیتوں سے بچنا، اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا، بس اتنا ہی اگر انسان کر لے تو وہ متقی ہے۔ تو فرمایا رہا وہ شخص جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور وہ صدق بالحسنى اور وہ تصدیق کرتا ہے، ریکگنائزڈ کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے بالحسنى اچھی چیز پر۔ کون سی اچھی چیز؟ اچھا انجام، جنت۔ اچھی چیز یہاں پہ مراد ہے جنت، العاقبۃ الحسنى ہے مراد، اچھا انجام آپ ترجمہ کر لیجئے، کامیاب انجام، آخرت کی کامیابی۔ اور جو آخرت کی کامیابی پہ یقین رکھتا ہے، اس کے اعمال کیوں ہیں؟ اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کر رہا ہے؟ تقوی کیوں اختیار کر رہا ہے؟ تاکہ انجام اچھا ہو، جنت اس کو ملے۔ جب یہ ہے تو پھر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى آسانی کو ہم اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں۔ یسرا کیا مراد ہے اس کی میں تشریح کروں گا، پہلے آپ غور کریے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور نیکی کی تصدیق کرتا ہے، اچھائی کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک آسانی ہے۔ یہ دیکھیے انجام، اعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اعمال کیا ہے؟ وہ تقوی اختیار کرنا۔ اعمال کیا ہے؟ ایمان رکھنا آخرت پر، جنت پر۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ایک آسان چیز کو ہم اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں چلنا اور حاصل کرنا۔ تو یہ اعمال کا بھی تذکرہ، انجام کا بھی تذکرہ۔ اس کے بعد جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ یسرا کیا ہے، جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، ایک آسان چیز۔ یہ آسانی دیکھیے، زندگی تو مشقتوں میں ہے، سورۃ الطارق میں گزر چکا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، مشقت ہی مشقت۔ بچپن سے دیکھیے وہ بیچارے کے جب دانت نکلنے شروع ہو جاتے، جب سے مشقت، ایسے اس کے مسوڑوں میں بے چینی ہوتی ہے، چیزوں کو منہ میں رگڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے، طبیعت بگڑتی، اینٹی بائیوٹک کھلانا پڑتا ہے، لے کے بھاگنا پڑتا ہے، چل رہی ہے مشقت ہر مرحلے میں۔ ذرا بڑا ہوا، بیچارے کی پیٹھ پہ 5 کلو کا بیگ رکھ کے آپ نے اس کو اسکول بھیج دیا، ایک نئی مشقت۔ ماں کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے، رو رہا ہے، گگیا رہا ہے، گردن پکڑ کے آپ اس کو اسکول بھیج دینا ہے، مشقت اس کی اچھائی کے لیے ہے، میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہے تو انسان کی مشقت۔ جوان ہو گیا، بس لوگ ٹک ٹکی لگائے تک رہے ہیں، آج آمدنی لاتا ہے، کل آمدنی لاتا ہے، نوکری کے لیے گھوم رہا ہے، تجارت ہے تو ترقی دینے کے لیے محنت کر رہا ہے، صبح شام ایک کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ساری انسانی زندگی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مشقتوں سے عبارت ہے، کوششیں کرتے رہنا، جد و جہد کرتے رہنا۔ اور اس میں نیکیوں پر عمل کرنے کو تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں عقبہ فرمایا، گھاٹی پہ چڑھنا، اوپر پہاڑ پہ چڑھنا، سانس پھول رہی ہے، پیر پھسل رہے ہیں، اور پہاڑ کا راستہ، اور آگے چل کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں، لیکن چڑھنا ہے۔ سوسائٹی مخالفت کر رہی ہے، اس کا بزنس اجازت نہیں دے رہا وقت نکال کر نماز پڑھے، انویسٹ کرنا ہے لیکن زکوٰۃ دینے کا حکم، مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، گرمی ہے روزہ رکھنا ہے، سارے دینی کاموں میں اس کو مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ امتحان تو ہے، مشقت تو ہوگی، یہ دین کو ٹھنڈا سایہ نہ سمجھو، بہت آسانی کے ساتھ دین پہ عمل کر لیا اور پھر جنت میں چلے گئے، نہیں، مخالفتیں ہوں گی، وقت نکالنا پڑے گا، سرمایہ نکالنا پڑے گا، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا، حکومت کی مخالفت، سوسائٹی کی مخالفت، جو سب پہ ثابت قدم، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ لیلیسرا ایک راحت ہے، ایک آسانی ہے، بس اس دنیا سے منتقل ہونے کی دیری ہے، اس کے بعد سے پھر اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں،
پھر فرشتوں کی فوج ہے ساتھ دینے کے لیے، پھر اعزاز ہے، پھر استقبال ہے، پھر اس کے بعد سلامتی کی دعائیں ہیں، پھر جنت کی نعمتیں ہیں، جنت میں پہنچ جاؤ، جس سے ملنے کی خواہش وہ کہ کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو یہاں پہنچ گیا لیکن ابا امی نظر نہیں آ رہے ہیں، بھائی ان کے اعمال ذرا کمتر تھے، وہ نیچے جنت کے درجے میں ہیں، اور انسان کہے گا، وہ جنتی نیک بندہ کہے گا مولا ماں باپ کے بغیر کیا خوشی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اپ گریڈ کرو ان کے والدین کو، ان کے ساتھ لا دو فردوس میں۔ کوئی صاحب یہ کہیں گے کہ اللہ میں تو آ گیا جنت میں، بچے نہیں نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، ان کے اعمال اتنے نہیں تھے کہ تمہارے ساتھ ان کو جنت میں رکھا جائے، وہ تو پاس کلاس میں سے۔ وہ کہے گا اللہ آل اولاد نہیں تو خوشی کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اس جنتی کی خوشی کے لیے ان کو اپ گریڈ کرو، پہنچاؤ اس کے مقام، آسانیاں ہی آسانیاں، جو کھانا چاہو، جیسے رہنا چاہو، نور ہی نور، سلامتی ہی سلامتی۔ یہ ہے یسرا، انجام کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، آخرت میں بامراد ہونا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس حسن انجام اور اس حسن اختتام کے لیے اللہ تعالیٰ راہ ہموار کرتا ہے، پھر نیکیوں پر چلنا اللہ تعالیٰ آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ہمارے بچے گرمی میں آرام سے روزہ رکھ لیتے ہیں، دوسرے دانتوں میں انگلی دبا کے دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کیسے روزہ رکھ لیا، بھوکا پیاس۔ اللہ تعالیٰ نے آسان کر، اس نے توفیق دے دی۔ جو آپ معاملات اپنے لیے طے کر لیں، تلاوت کے سلسلے میں، نمازوں کے سلسلے میں، تہجد آدھی رات میں اٹھنا، آپ اس کے بعد دیکھیے آپ کو مشقت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ خود اٹھا دیتا ہے، آنکھ خود کھلتی چلی جاتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان غافل ہوتا ہے۔ تو انسان کا مسئلہ یہ ہے جب وہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے، جنت کے راستے پر چلتا ہے، تو بظاہر دنیا والوں کو تو محسوس ہوتا ہے بڑی مشقتیں، لیکن اس کا دل جو خوش ہوتا ہے اور جو اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو آسانیاں فراہم کرتا ہے، وہ بس اس بندے ہی کو تجربہ ہوتا ہے، اسے ہی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راہ کیسے ہموار کرتا ہے۔ دو بزرگوں کا واقعہ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، سفر کر رہے تھے بس میں، اور یہ واقعہ 60-70 سال پہلے کا ہے، اور بسیں بہت سست رفتار چلتی تھی، اور نماز عصر کا وقت گزرا جا رہا تھا، اور انہوں نے بار بار ڈرائیور سے درخواست کی تھی کہ آپ بس روکیے، ہم 2 رکعت پڑھیں گے، 2 منٹ لگے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے رکنے والا۔ آزادی کے فوراً بعد کا کچھ واقعہ ہے یہ، لہذا چلتی چلی جا رہی ہے بس، ڈر ہو رہا ہے کہ اور 10-15 منٹ اگر وہ بس نہ روکے تو پھر نماز عصر قضا ہو جائے۔ اچانک کہتے ہیں بس رک گئی، اور وہ نیچے اترا، اور معلوم یہ ہوا انجن کو ٹھوک رہا ہے، پٹک رہا ہے، کچھ خرابی پیدا ہو گئی۔ جب تک یہ دونوں بزرگ اترے، 2 رکعت عصر کی نماز پڑھ کے پھر بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد سے اس نے دیکھا ایک اسکرو ڈھیلا ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، بس چلنے کے قابل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اسے راہ ہموار کرتا ہے۔ تجربات آپ کر کے دیکھیے، آپ اپنی عملی زندگی میں۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہم کو ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت کمپنی میں نہیں دی جا رہی۔ آپ وقت کی ڈنڈی مارے بغیر آپ پڑھیے، اس کے بعد دیکھیے کمپنی خود آپ کو سہولت فراہم کرے گی کہ پڑھو، تمہارے لیے یہ ٹائم ہے۔ جو کمپنی اپنے ملازمین کی خوشنودی کے لیے کھانوں کا انتظام کرتی ہے، وہ اچھے ملازمین کے لیے نمازوں کا کیوں انتظام نہیں کرے گی؟ ہم سستی کرتے ہیں نا، ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ اصلا ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح ٹل جائے، کسی طرح وقت نکل جائے، گھر جا کر دیکھیں گے۔ یہ ہمارے اپنے جذبے پر منحصر ہے۔ فرمایا دیکھو فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وَاتَّقَىٰ، اور تقوی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بھلے انجام کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ، تو ہم ہموار کر دیتے ہیں اور ہم اس کے لیے ممکن بنا دیتے ہیں، کس کو؟ یسرا، بھلائی کے راستے کو، نرمی کے راستے کو، جنت کے راستے کو، راحت کے راستے کو۔ اس کے مخالف جوڑ ہے نا، تو یہ تو نیکی والا راستہ ہو گیا، نیکی کے اعمال اور اس کا انجام۔ اب دوسرا دیکھیے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ فرمایا رہا وہ شخص جو بخل کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز سمجھتا ہے، مجھے نعوذ باللہ اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
میں تو بڑا ٹیلنٹڈ ہوں، بڑی زبردست آمدنی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، تیسری چیز یہ کہ حسن اختتام کا انکار کرتا ہے، جنت کا انکار کرتا ہے، آخرت کی کامیابی کا انکار کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اوپر وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى سے مراد وَصَدَّقَ بِالْعَاقِبَةِ الْحُسْنَى ہے، یہاں بھی آپ کوئی لے لیجئے، وَكَذَّبَ بِالْعَاقِبَةِ الْحُسْنَى، اچھے اختتام کا انکار کرتا ہے، جنت کا انکار نہیں ہے، ضرورت میدان حشر میں کامیابی کی ضرورت نہیں ہے جنت کی، یہ تصور اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ایسے شخص کے لیے کیا ہوتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ایک تنگی، مصیبت اور ہولناکی کی جگہ کو ہم اس کے لیے آسان کرتے ہیں، اس راستے کو آسان کرتے ہیں، جہنم کے راستے کو، سختی کا راستہ، پریشانی کا راستہ، مصیبتوں کا جو راستہ ہے، جو منزل مصیبتوں پر ختم ہوتی ہے، جو منزل وہ انتہائی سخت زندگی پر جا کر منتہی ہوتی ہے، اس راستے کو ہم آسان کرتے چلتے چلے جاؤ۔ تمہارے لیے شراب پینا بھی آسان، رشوت لینا بھی آسان۔ ایک بندے مومن اگر خطا کر جائے، ایک چھوٹی سی غلطی کر جائے، وہ سوسائٹی بھی پکڑ لیتی ہے اس کو، اور شور بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا اسکینڈل بھی بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بچانا چاہتا ہے۔ اور چور پہ چوری، چوری پہ چوری، گناہ پہ گناہ، روزانہ رشوت لیے بغیر گھر نہیں لوٹتا، لیکن اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ ہم تم کو چھوٹ دے رہے ہیں، کھاؤ جتنا کھانا ہے، بننا تو ہے تم کو جہنم کے لیے ایندھن، جہنم کی آگ کا ایندھن تو بننا ہے۔ یہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم مہلت دیتے ہیں، ہم رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، جاؤ برائی کے راستے پر، اختیار تمہارا ہے، توبہ کرو پلٹ کر آ جاؤ، ٹھیک ہے تمہارے لیے نیکی کے راستے کو ہم آسان کریں گے، اور اگر توبہ نہیں کرو گے، اسی راستے پہ مزہ آ رہا ہے تو چلتے چلے جاؤ، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ، پہلے بھی یہی بات آ چکی ہے، یہی بات آ چکی ہے کہ بخیل، بخل، کنجوسی، ہاتھ روکنا، خرچ نہ کرنا، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں پسند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو کہنا ہے کہہ لو، لستو بباخل، بخیل نہیں کہنا مجھے، لستو بباخل، بخل کی نسبت میری طرف نہ کرو۔ فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کے برابر سونا مل جائے 3 دن نہیں گزرنے دوں گا، سب خرچ کر دوں گا۔ اور کیا بھی پریکٹیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبار لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے دولت کے، لیکن رات نہیں آنے دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات ہونے سے پہلے خرچ کر دو، خرچ کر دو۔ بخل کو، کنجوسی کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اتنا قرآن پاک میں اور اس قدر احادیث کے مقامات ہیں جس میں اس کنجوسی اور بخل کی مذمت کی گئی کہ آج عربوں میں سینکڑوں بیماریاں، برائیاں پیدا ہوں گی، بخیل نہیں ہوتے، بخیل نہیں ہوتے۔ آپ عربوں کو بخیل نہیں دیکھیں گے، ان کے اندر بخل نہیں آتا، اسٹیٹس وہ نہیں ہے لیکن اس ٹائپ کا کھانا کھلائیں گے اپنے مہمان کو، اسٹیٹس وہ نہیں ہے لیکن اس قسم کا صدقہ دیں گے، وہاں بیٹھیں گے، انڈیا میں مسجد بنائیں گے، نیپال میں مسجد بنائیں گے، بنگلہ دیش میں مسجد بنائیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ مشاہدہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو یہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بخل پر اتنا فرمایا۔ عجمیوں کے اندر بہت بخل آتا ہے، سیونگ کرو، سیونگ کرو، بچا بچا کے رکھو، بچا بچا کے رکھ کے خزانے چھوڑ کے دنیا سے چلے آتے ہیں۔ کبھی کبھی اولاد کو بھی نہیں ملتا اس کا فائدہ، اکثر و بیشتر اتنی بڑی بڑی ہمارے نوابوں نے زمینیں چھوڑی، سب سیلنگ میں گئی، اولاد کو بھی نہیں ملی، وہی خرچ کرتے، ادارے بناتے، مساجد بناتے، اور بھی بھلے کاموں میں خرچ کرتے، غریبوں میں تقسیم کر دیتے، ان کے ملازمین میں تقسیم کر دیتے، تو کتنا بڑا سہارا بنتا، اور کتنا آج مسلمانوں کی مالی پوزیشن درست ہوتی، صحیح رہتی، لیکن وہی بخل، بچا بچا کے رکھنا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، رہا وہ جو بخل کر رہا ہے، بچا بچا کے رکھ رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا۔ یہ مکہ مکرمہ میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، آپ ذرا سوچئے وہاں مسلمانوں کی پوزیشن اور اس پر ان کو خرچ کرنے کی تاکید آ رہی ہے، یوں ہی پریشان حال ہے۔ مکہ مکرمہ ہے نا، بائیکاٹ کا زمانہ ہے، کوئی بڑا تاجر نہیں بن پا رہا ہے، کسی کی تجارت بہت کامیاب نہیں ہو پا رہی، پھر بھی خرچ کرو، خرچ کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ بھی ابھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جو بخیل ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، میری سیونگ اتنی ہے، کون کیا کر لے گا۔ اس کے پاس عالم یہ ہے
हेल्थ इंश्योरेंस अलग है, डेथ इंश्योरेंस अलग है, गाड़ी का इंश्योरेंस अलग है, वो पॉलिसी अलग है, उसको इत्मीनान है ये भी होगा तो इलाज हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा तो वो पैसे निकल आएंगे, ये होगा तो यहाँ से पैसे निकल आएंगे। लेकिन एक ही चीज का इलाज नहीं है, मौत का। मौत के लिए उसके पास कोई इंतजाम नहीं हो तो कभी भी आ सकती है, अचानक आ सकती है। लिहाजा अब उसके बाद से फिर मसला शुरू हो जाता है आखिरत का। लिहाजा जो शख्स अपने आप को अल्लाह ताला से बेनियाज समझता है, मुझे अल्लाह ताला की नऊज़ु बिल्लाह उसकी मदद की, उसकी तौफीक की, उसकी नुसरत की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद वेल सेटल हूँ, समझदार हूँ। जैसे कारून ने कहा था ना, ऊती तु अला इल्मिन इंदी, ये मैं किसी के भीख पे नहीं हूँ। कोई नऊज़ बिल्लाह उसने सोचा होगा मैं कोई खुदा वुदा नहीं दिया मुझे, ये मेरे टैलेंट का नतीजा है। था तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई, लेकिन करता क्या था? करता ये था कि मुखबिरी करता था फिरौन के पास, इसराइलियों की जो एक्टिविटीज होती थी और बनी इसराइल में जो मशवरे होते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हिदायतें देते थे उनकी जाके खबर पहुंचाता था फिरौन के पास। उसके बाद उसको खूब लाइसेंस मिलता था, तिजारत के लिए लाइसेंस, इस डिपार्टमेंट का चेयरमैन, उस डिपार्टमेंट का चेयरमैन। खूब कमाया, खूब कमाया, इतना कमाया कि उसने अपनी दौलत को जो स्टोर किया और उसमें जो ताले लगाए, तो उन तालों की चाबियों को उठाने के लिए नौजवानों की एक टीम की जरूरत पड़ती थी। ये कुरान पाक का बयान है, मैं मुबालगा थोड़ी कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लतनु बिल उस्बती, के एक नौजवानों की पार्टी भी जो है, नौजवानों की एक टीम भी थक जाती थी उसको उठाने में, इतनी चाबियां थी। तो जमाने में चाबियां भी थी, छोटी छोटी थोड़ी होती थी। आप हरम शरीफ का ताला देखिए, उसकी चाबी देखिए, आधा किलो की है। तो जमाने में ताले भी बड़े बड़े होते थे, चाबियां भी बड़ी बड़ी होती थी, तो कुंटल 2 कुंटल की तो चाबियां थी। और वो ये कहता था ये जो सारा खजाना है ना, मेरी ज़हानत का नतीजा है, मेरी होशियारी है, मैं अपने टैलेंट से कमाया हुआ हूँ। और फिर जब बनी इसराइल पे बड़ी मुसीबत आई तो उसके बरादरी के लोग थे, खजाने को खोल देता, भूखे प्यासे सड़ रहे, सड़क पर पड़े हुए हैं, हिजरत का वक्त करीब आ रहा है, उनके पास पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। उस वक्त उसने कहा कि मैं जरा अपनी शान दिखाऊं, ये लोग बहुत मूसा करते हैं, अल्लाह के रसूल हैं, उनको भी देख ले, मुझे भी देख ले। लिहाजा सज सवर के निकला, जुलूस, सिक्योरिटी, भीड़ भाड़, आगे पीछे, जबरदस्त कपड़े। और वही हुआ जिसका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को डर था कि जो कमजोर दिल के थे, कमजोर एतकाद के थे, वो कहने लगे या लैतना ऊतिया मिस्लमा ऊतिया कारून, काश हमको भी तो कानून का कुछ हिस्सा मिला होता, कुछ खजाना मिला होता। सब उसको दे रहे अल्लाह मियां, हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि गलत बात की दुआ न करो, सब्र की दुआ करो, साबित कदमी की दुआ करो, क्या होने वाला है बस अल्लाह ताला ही जानता है। जब देखा फितना बहुत बढ़ रहा है, दुआ की अल्लाह इसकी खबर लीजिए, ये तो हमारे लिए इम्तिहान बन गया। मैंने सालों तरबियत की और इस कौम को ईमान पर, इस्लाम पर मुत्तहिद किया, ये डाका डाल रहा है अपने जुलूस के जरिए से, अपनी इंडस्ट्री के जरिए से, अपनी नुमाइश, नुमूद और नुमाइश के जरिए से। बस अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। वखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, जमीन में धंसना शुरू हो गया, धंसता चला गया। जब जमीन में धंस गया, लोगों ने खुद देखा कि पहले कमर तक, फिर सीने तक, फिर उसके बाद पूरा गायब हो गया। तो लोग कहने लगे क्या अच्छा हुआ हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमारा भी हशर यही होता। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जो पिछले दिनों हसरत कर रहे थे हमको भी ये कारून की दौलत मिली होती, वो कहने लगे अल्लाह तेरा शुक्र है वो चीज हमको नहीं दी, उससे आपने हमको महफूज रखा, वरना तो हम जमीन में धंस गए होते। ये हकीकत होती है, ये अंजाम होता है। लिहाजा इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने, कुरान पाक ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च करने की ताकीद की, अपने आप पे, अपने खानदान पे, अपने कुंबे पे, अपनी सोसाइटी पे, अपने पड़ोसियों पे, अपने भाइयों पर, अपनी बहनों पर, सब खर्च करो। जो खादिम है उसको खादिम रखो, माल के नौकर तुम न बनो, तुम्हारा नौकर माल बने। ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। एक आप देखेंगे कि खैर सगाली आएगी, मोहब्बतें आएगी सोसाइटी में, और खुशहाली आएगी, सभी खुश रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। लिहाजा फरमाया कि देखो
اگر یہ نہیں کرو گے، بچا بچا کے رکھو گے، چھپا چھپا کے رکھو گے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور اپنے آپ کو اللہ کی قدرت اور اس کے نظام اور اس کی سزاؤں سے بے نیاز سمجھو گے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جو آخرت کو جھٹلائے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تنگی کے راستے کو، مصیبت کے راستے کو ہم ہموار کر دیں گے، چلو گناہوں کے راستے پہ چلتے چلے جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، گناہ کرتے چلے جاؤ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ گناہ کرنے والے گناہ کر رہے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، وہ نہیں پکڑ میں آتے۔ ذرا ایک مسلمان بیچارہ کبھی رشوت لے لیتا ہے تو پیپروں میں بھی اس کی خبر چھپ جاتی ہے۔ اللہ کا نظام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے ایمان والے تباہ ہوں، لہٰذا ہم نیکی ہی کے راستے پہ چلے، برائی کے راستے پہ ہم جائے ہی نہیں۔ برائی کا راستہ تو دوسروں کے لیے ہے، برائی کا راستہ تو جہنم میں جانے والوں کے لیے، اس راستے پہ ہم کیوں رشک کریں، اس کی خواہش ہمارے دل میں کیوں؟ نیکی کے راستے پر ہم آگے بڑھیں۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال اس کو نہیں بچا سکتا جب وہ ہلاک ہوتا ہے۔ جب قبر کے گڑھے میں جاتا ہے تو پھر مال نہیں بچا سکتا، پھر تو فرعون بھی چلا گیا، پھر تو بڑے بڑے بادشاہ بھی چلے گئے، پھر تو بڑے بڑے دولت مند بھی چلے گئے، کوئی کسی کا مال اس کو موت سے نہیں روک سکا، موت سے نہیں۔ اذا تردہ، اذا تردہ کے معنی اصلاً تو اوپر سے نیچے گرنے کے، میں نے ہلاک ہونے سے ترجمہ کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ جب اس کو نیچے گرا دیتا ہے، صاحب نیچے گرنا شروع ہو جاتے تو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایسا زوال آتا ہے، صحت میں زوال آتا ہے، دولت میں زوال آ جاتا ہے، رشتہ داروں میں زوال آ جاتا ہے، خوشیوں میں زوال آ جاتا ہے، کمروں میں پڑے سڑتے رہتے ہیں، پیشاب کی بدبو آتی ہے، گندی موت مر جاتے ہیں، لاش کو جلانے والے نہیں رہتے، کتے کھاتے ہیں لاشوں کو، دیکھ لیجیے آپ اپنے نگاہوں سے، بڑے بڑے حکمرانوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا یاد رکھو، یہ مال دولت دنیا جو سمٹ رہے ہو، یہ تم کو بے نیاز نہیں کرے گی۔ وما یغنی عنہ مالہ، اس کا مال اس کو بے نیاز نہیں کرتا، اذا تردہ، جب وہ ہلاک ہونے لگتا ہے، برباد ہونے لگتا ہے، اس کے سقوط کا وقت، اس کے زوال کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تو کوئی چیز نہیں بچا پاتی۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے یہ سارا کلام نازل فرمایا، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، تین انتظامات کیے اللہ تعالیٰ نے، تین انتظامات۔ انتظام نمبر ایک، میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود ایک شعور دیا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل دی ہے، یہاں تک کہ شرک کے گڑھے میں پڑے ہوئے انسان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھئے آپ کہ ارے تم کو بیمار کس نے کر دیا؟ اوپر والا کہے گا، نہیں کہے گا؟ اس وقت کسی دیوی دیوتا کا نام نہیں لے گا۔ ارے تم بہت بیمار ہو گئے تھے، اچھے ہو گئے، ماشاءاللہ کیسے اچھے ہو؟ سب اوپر والے کا کرم ہے۔ ایک شعور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہی شعور سمجھتا ہے نیکی کیا ہے، اور اسی لیے اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ معروف کے معنی ما عرف عقل، عقل جس کو جان گئی، پہچان گئی کہ بھلا کام ہے۔ کون سا شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہیں ہونی چاہیے؟ ماں باپ کی خدمت ہر آدمی کہے گا، معروف نیکی، غریب کی مدد کرنا ہر آدمی کہے گا، خود کتنا بڑا ظالم ہو لیکن کہے گا یہ یہاں بہت بڑی نیکی، اچھا کام۔ چور سے جا کے پوچھئے، روزانہ ڈیلی بلا ناغہ چوری کرتے ہو، رات میں چوری کرنا کہتا ہے ارے صاحب بہت بڑا گناہ ہے، تم کیوں کرتے؟ مجبوری ہے۔ کہے گا یہ نیکی کو نیکی، یہ فطرت انسانی جو اللہ تعالیٰ نے دی، یہ جو شعور عطا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان اچھائیوں کو ریکگنائز کرتا ہے اور اس کو معروف کہتا ہے، اور برائیوں کا انکار کرتا ہے اور اس کو منکر کہتا ہے، یہ خود سب سے پہلی رہنمائی ہے، یہ کافی ہے۔ بہت سے علماء نے لکھا، لیکن بہت سے علماء اس کے خلاف بھی ہے کہ رسولوں نبیوں کی ضرورت نہیں، تمہاری عقل خود تم کو سمجھا لے گی۔ لیکن نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا انتظام کیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے ہدایت نامے ہیں جو تمہارے پاس آتے رہیں گے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا، انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، سمجھاتے رہے، صحیفے نازل ہوتے رہے، حجت پوری کی گئی۔ یہ دوسرا بڑا انتظام ہے۔
اور پھر تیسرا انتظام اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ہے کہ گاہے گاہے ایک ہلچل مچتی ہے اور گاہے گاہے ایک شور ہوتا ہے جس میں حق اور باطل نمایاں ہوتا ہے، فرق ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کبھی ٹوئن ٹاور پہ حملہ ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اسلام کیا ہے، غیر اسلامی تہذیب کیا ہے، کبھی کوئی شخص اسلام سے نکل رہا ہے، میڈیا شور کر رہا ہے، پتہ چل رہا ہے اسلام کیا ہے، وہ خود بتا رہا ہے اسلام کیا ہے، شور ہو رہا ہے، گھر گھر اسلام پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام پہنچے گا، یعنی مسلمان ہونا ضروری نہیں، اسلام کا تعلق پہنچ جائے گا۔ جو اختیار کرے گا وہ نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، جو نہیں اختیار کرے گا برباد ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ دین پہنچائے گا۔ کسی نہ کسی شکل میں شور ہوگا، ہلچل ہوگی، اقتدار، حکومت، میڈیا ملوث ہو کر تم کو بیدار ضرور کر دیں گے، یہ بھی ایک دین ہے، دیکھو یہ بھی ایسا، ایک اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو، نماز پڑھو، نماز سے روک رہے ہیں، پتہ چل گیا مسلمان نماز کے لیے میدان میں آتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے اور اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھنا چاہیے نا نماز کیوں ہے، ہمیں کیوں اتنی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے اپنی چیزوں کے لیے کوشش، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ کیوں پٹ رہے ہیں؟ کیوں جیلوں میں جا رہے ہیں؟ کیوں نوکریوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں؟ یہ ذرا پتہ تو لگائیں کیا چیز ہے۔ اب نہیں پتہ لگاتے ہیں، بے حس بن کر، اثر پروف بن کر زندگی بسر کرتے ہیں تو بنیں گے جہنم کا ایندھن۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا انتظام کر دیا، ان علینا للہدی، بیان کیا دین کو کھول کھول کر۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہم ہی مالک ہے آخرت کے اور ہم ہی مالک ہے دنیا کے، ملک حقیقی۔ ان لنا، ہمارے ہی لیے ہے آخرت کی حکومت اور ہمارے ہی لیے ہے دنیا کی حکومت۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں۔ اہم آخرت ہے اسی لیے آخرت کا ذکر پہلے کیا، اور غیر اہم دنیا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیکنڈری انداز میں دنیا کا ذکر کیا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اختیارات جو چلتے ہیں چاہے آخرت ہو، وہاں تو انسان کو غلط فہمی ہوگی ہی نہیں کہ اللہ کا اختیار ہے، اور چاہے دنیا ہو جہاں تھوڑا غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میرا بھی اختیار چل رہا ہے۔ ان لنا للآخرۃ والأولیٰ، تو یاد رکھو جس پروردگار نے مرد عورت کو پیدا کیا، جس پروردگار نے چاند و سورج کو پیدا کیا، جس پروردگار نے رات کی تاریکی پیدا کی تو دن کے اجالے پیدا کیے، جس پروردگار نے نیکی رکھی، جس پروردگار نے بھلائی اچھائی رکھی، اور جس نے برائی بھی شر بھی پیدا کی، وہی پروردگار آخرت اور دنیا دونوں کا مالک بھی ہے۔ یہ دنیا و آخرت دونوں حقیقتیں ہیں، تم انکار نہ کرو۔ دنیا ہے تو آخرت ہو کر رہے گی، اتنا سمجھ لو، دنیا ہے تو آخرت ہو کر رہے گی۔ لہذا فرمایا کہ اگر نافرمانی کرو گے تو فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تم کو آگاہ کر دیتا ہوں میں ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے، تلظّیٰ، بھڑکتی ہوئی آگ، شعلے جس کے اٹھ رہے ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں بھڑکتی ہوئی آگ سے تم کو آگاہ کر رہا ہوں۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اس آگ میں نہیں داخل ہوگا مگر وہی بدبخت، الاشقا، وہی ظالم۔ شقاوت بدبختی بدنصیبی کے لیے بھی بولتے ہیں، شقاوت قلبی آپ نے سنا ہوگا، سختی کے لیے بھی بولتے ہیں۔ تو اس آگ میں جہنم کی نہیں جائے گا مگر وہی بدبخت، الذی کذب وتولیٰ، جو حق کو جھٹلا دیتا ہے، وتولیٰ، منہ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ پیش فرما رہا ہے، بڑے بڑے سردار ہیں، کھاتے پیتے، امیہ بن خلف ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، کسی کے 10 بیٹے، کسی کے 12 بیٹے، کسی کی تجارت، کسی کی دکان، کسی کی جائیداد، مغرور ہوئے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے چلے جا رہے ہیں، منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے وہاں منہ پھیر لیتے، لازمی بات ہے یہ منہ پھیرنا ان کو مہنگا پڑے گا، اور وہ اس دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے جس میں وہ بدبخت داخل ہوتے ہیں جو جھٹلاتے ہیں اور منہ پھیرتے ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس متقی کو بچا لیا جائے گا۔ کون متقی کو؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى،
جو اپنا مال خرچ کر کے اپنے دل کو پاک کرتا ہے. کوئی بھی ترجمہ دیکھ لیجیے، میں تھوڑی زبردستی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اتنا فرما رہا ہے مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، اس سے دل پاک ہوگا، اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، اس سے صدقہ ہوگا، اس سے ایمان پہ اسٹیمپ لگا دو گے، تم ایمان پہ مہر لگا دو گے کہ میرا ایمان پکا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. وہ کب؟ جب تم اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو. باقی لفاظی تقریریں تو سب کوئی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اچھا. اور ایک شرط کے ساتھ. دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا کہ بچا لیا جائے گا اس آگ سے متقی بندے کو، اتقا تقوی والے بندے کو، الذی جو کہ یؤتی مالہ مال عطا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، لیتزکا تاکہ اپنے دل کو پاک کر لے، صاف کر لے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. شرط میں نے جو کہا تھا نا، کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے لگائی، وہ یہ کہ اس لیے نہیں خرچ کرتا ہے کہ اس کو دوسرے سے نیکی کے بدلے کی امید ہے. آج کل اولاد پہ بھی خرچ اس لیے کرتے ہیں بڑھاپے میں خوب کما کے لائے گی. حالانکہ اکثر والدین نہیں ہوتی ہے یہ نیت، بس ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، بچوں کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں. لیکن انسان جب کمرشل بن جاتا ہے تو اس کی ذہنیت ایسی ہو جاتی ہے، ہر جگہ سے وہ پھر ریٹرنز کو طلب کرتا ہے، اس کے ذہن میں رہتا ہے واپس آئے. فرمایا لیکن اللہ کا نیک بندہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ وہ اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ کسی کا اس پر احسان نہیں ہے جس کو بدلہ چکانا چاہتا ہے. بس إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اور صرف اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. ایک ہی جذبہ ہے اس کا، حسن نیت. حسن نیت ہے. جب نیت اچھی ہوتی ہے تو لازمی بات ہے اس پہ ثواب ملتا ہے. جیسے جیسے نیت میں ملاوٹ آتی جاتی ہے ثواب کم ہوتے جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اتنا بدنیتی کے ساتھ خرچ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائے گا جن کے لیے خرچ کیے تھے ان سے جا کے بدلہ لو، میرے سے بدلہ نہیں ملے گا تم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا. لہذا اخلاص، للہیت، اللہ کے لیے خرچ کرنا، اور یہ جذبے سے خرچ کرنا کہ سوائے اللہ کے اور کوئی اس کو نہ دیکھے اور کسی سے لینا دینا نہیں. مجھے جس کو فرمایا کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، تھینک یو بھی بولنے کی توقع نہیں، شکریہ کہیے اس کی بھی توقع نہیں، میرا مولا دیکھ رہا، میں کر رہا ہوں. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی پہ جب احسان کرتا ہے، اس میں سلوک کرتا ہے، اس پہ مال خرچ کرتا ہے، تو اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ بدلے میں ذرا رویہ غلط ہی آتا ہے. ذرا آنکھیں دکھاتا ہے، وہ شخص لڑتا ہے، آپ مدد کیے تو اس کے معنی یہ مت سمجھیے مجھے خرید لیے ہیں، اس طرح کے جملے کستا ہے. تو وہ انسان کا دل کبھی نہیں ٹوٹتا جس انسان نے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا، اس کا دل نہیں ٹوٹتا. اس سے کیا لینا دینا، میرا معاملہ اوپر سے، یہ تو ذریعہ ہے، پوسٹ میں نہیں، اس کو دے دیا میں، خط تو کہیں اور پہنچے گا. یہ اس انسان کا کبھی دل نہیں ٹوٹ، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ چاہے جو کر لے انسان. اس کا عالم یہ ہوتا ہے اپنے مالک حقیقی سے اس کو لینا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائے کہ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے چٹان کے اوپر کھیتی کر رہے ہیں، پانی ڈالیں گے تو معلوم یہ وہ پورا بہہ گیا، آخرت کے دن کچھ نہیں ملے گا. اور جو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہل اسٹیشن کا باغ، کہ ہلکی پھلکی شبنم گرنے کے باوجود وہاں اخروٹ پیدا ہو رہے ہیں، بادام پیدا ہو رہے ہیں، وہاں سیب پیدا ہو رہے ہیں، اعلیٰ قسم کی کھیتی وہاں ہو رہی ہے. کیوں؟ نیت اچھی ہے، تھوڑا بھی خرچ کر لیتا ہے تو اس کو خوب ثواب ملتا ہے. لہذا فرمایا دیکھو کہ اس جہنم کی آگ سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے اس شخص کو بچایا جائے گا جس کے اندر تقوی ہو، اور جو اپنا مال اپنے تزکیے نفس کے لیے، اپنے نفس اور اپنے دل کی صفائی کے لیے، جو دل میں مال کی محبت بیٹھ جاتی ہے نا اس کو نکالنا، اللہ کی محبت کو جگہ دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جگہ دینا، کتاب اللہ کو جگہ دینا، صالحین کی محبت کو جگہ دینا. اب مال کی محبت پورے اس میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کے جراثیم ہیں اور اس کے وائرس پھیلے ہوئے ہیں، تو کہاں سے ان نیکیوں کو جگہ ملے گی دل میں؟
لہذا دل میں یہ دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، دنیا کی محبت اور دین کی محبت۔ دینی محبت ہے تو دنیا کی محبت نکلے گی، دنیا کی محبت ہے تو دین کی محبت نہیں سما پائے گی۔ اسی لیے فرمایا یؤتی مالہ یتزکا، تزکیہ نفس کے لیے، دل کی صفائی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا۔ اور وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ کسی کا احسان ہے وہ احسان سے چھٹکارا پالو، بس خرچ کرتا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے اکابر جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں یہ تو آیت اتری ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ 3 مقامات ہیں جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیے گئے۔ ایک وہ ہے لا تحزن ان اللہ معنا، بالاتفاق امت سے اس قال لصاحبہ، صاحب سے مراد حضرت ابوبکر صدیق لیا۔ اور والذی جاء بالصدق صدق، وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ اور یہاں کہا مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی آ رہا تھا، بلال کی پیٹھ پہ کوڑے مار رہے تھے اور وہ احد احد پکار رہے تھے، کاش کوئی ان کو خرید کے آزاد کر دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، امیہ بن خلف سے پوچھا کہ بلال کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت بلال کی قیمت، ایک جو غلام کی معروف اس وقت قیمت ہونی چاہیے وہ بتاتا، لیکن یہ ہوتے ہیں نا جو ایکسپلائٹ کرنا جانتے ہیں، وہ بھی جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت ابوبکر نے قیمت لگائی، کہا نہیں اتنی قیمت نہیں۔ اس نے بعد میں کہا کہ پہلے ایک غلام دو ان کے بدلے میں، اور وہ غلام مانگا جو بڑا پھرتیلا تھا، بہت ہی چست تھا، کام وام اچھا کرتا تھا، تو غلام کے بدلے میں غلام کافی تھا۔ اس کے آگے اس نے کہا کہ پھر اور ایک باندی بھی دینا، اور اس کے بعد اس نے کہا کیش بھی دینا۔ اور آپ ایک پلاٹ لینے گئے ہیں اور آپ کا پلاٹ ہے اولڈ سٹی میں، اور آپ کے سامنے مطالبہ رکھا گیا جوبلی ہلز کا پلاٹ دے دو، وہیں پکڑ کے آپ مانیں گے نا، دونوں میں برابر موازنہ تھوڑی۔ لیکن اس نے کی ہے حرکت، ایک اچھا غلام مانگا، ایک باندی مانگی، پھر اس کے 1000 اشرفیاں مانگی، تینوں چیزیں دے کر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو آزاد کیا۔ اور حضرت بلال نے کہا کہ جناب آپ نے مجھے خرید لیا آپ کی خدمت کے لیے یا اللہ کی عبادت کے لیے؟ کہا بلال اللہ کی عبادت کے لیے جاؤ تم آزاد ہو، میری خدمت کے لیے نہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب یہ عبارت میں استعمال کروں نہ کروں مزہ لگ گیا، یہ اس دین کی خدمت میں جو فائدہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا۔ تو یکے بعد دیگرے 20 مسلم غلاموں کو خرید کر آزاد کیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ پوری بہت کامیاب تاجر تھے حضرت ابوبکر، بہت کامیاب تاجر تھے، پوری تجارت آپ نے، پوری دولت جائیداد لگا دی، اور اس کو آج موجودہ دور میں بیان کیا جاتا ہے کہ 40,000 سونے کے سکے لگے اس میں، 40,000 سونے کی اشرفیاں لگی۔ اور اگر اشرفیہ آپ اسلامی اس میں اصطلاح میں سمجھے تو قریب کچھ کم و بیش 1 تولے کی ہوتی ہے، ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے، تو ایک صاحب کہنے لگے ابوبکر جو باندیاں خرید رہے ہیں، جو غلام خرید رہے ہیں، وہ اس لیے وہ کچھ پہلے سے ان کو پیمنٹ وغیرہ ملی ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا احسان ابوبکر نہیں چکا رہے ہیں، بس اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کی۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ سب کے احسانات کا میں نے بدلہ چکا دیا سوائے ابوبکر کے، ابوبکر کے احسانات کا میں بدلہ نہیں چکا سکا۔ فرمایا دیکھو یہ مسجد نبوی میں جو راستے ہیں نا، ادھر ان کا راستہ، ادھر ان کا راستہ، ادھر ان کا، سب بند کر دو سوائے اللہ خوخت و ابی بکر، ابوبکر کا راستہ نہیں بند کرنا، وہ آئیں گے اپنے گھر سے اسی راستے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے راستہ مسجد میں جو داخل ہونے کا تھا وہ نہیں بند کرنے دیا،
باقی سارے راستے آپ نے بند کروا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کچھ کہا کہ میں سلام کر رہا تھا، وہ انجان ہو گئے، ایسی کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ناراض ہے، چہرے پہ ناراضگی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے تو کوئی خطا نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نہیں تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، لیکن لوگوں کان کھول کر سن لو، پوری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، یہ واحد شخص تھا جو میری تصدیق کر رہا تھا۔ پوری دنیا مجھے، جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے، پوری دنیا مجھے دھتکار رہی تھی، یہ ایک شخص میرے سپورٹ میں کھڑا ہوا تھا۔ سب کے بدلے وہ ادا ہو سکتے ہیں، ابوبکر کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دیکھو ارحم امتی بھی امتی ابوبکر، میرے بعد سب سے زیادہ میری امت پہ شفقت کرنے والا ابوبکر ہے، سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والے ابوبکر ہیں۔ لہذا مفسرین نے فرمایا کہ یہاں یہ آیتوں سے مراد ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اشقا امیہ ہے، جو ستاتا تھا مسلمانوں کو، غلاموں کو مارتا تھا، اور ریگستان میں لٹا لٹا کر پتھروں کی سیلیں رکھتا تھا۔ اور اتقا حضرت ابوبکر صدیق ہے، سب سے بڑے متقی، جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے۔ ان کو تنہا یہ اعزاز ہے کہ ان کے لیے 8 دروازے کھلیں گے۔ لہذا فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، پوری دولت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خدمت میں لگا دی۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ گئے مجھے بھی چندہ دو میں کھاتے رہوں گا، نہیں، محنت کرتے رہے، کماتے رہے، محنت کرتے رہے۔ آپ حیرت کریں گے کہ مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن چکے ہیں، اور تقریباً 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر مدینہ منورہ میں مزدوری تلاش کرتے ہیں۔ ایک لڑکی کہتی ہے میرے جانوروں کا آپ دودھ دو دیں گے تو میں آپ کو اتنی اجرت دوں گی۔ حضرت ابوبکر اس کا لوٹا لے کے بیٹھتے ہیں اور دودھ دوہنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں تم کو کف والا دودھ چاہیے بغیر کف والا دودھ چاہیے؟ اس نے پہلے کہا کف والا، برتن کو دور کیا اور دودھ دوہتے چلے گئے، خوب کف آیا۔ اس کے بعد اس بچی نے کہا نہیں بغیر کف والا، برتن کو قریب کر دیا، دودھ دوہا۔ اس اطاعت کے ساتھ، اس فرما برداری کے ساتھ خدمت کی کہ جب لوگوں نے دیکھا تو کہا ارے لڑکی کیا کر رہی ہے امیر المومنین، کہا انہوں نے مزدوری طے کی، لہٰذا یہ میرے جانوروں کا اتنے انہوں نے دودھ دے دیا، یہ دودھ ان کو مزدوری میں ملے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مال انہوں نے خرچ کیا کس لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کیا۔ لہذا یہ بار بار اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا پورے قرآن مجید میں اتنے مقامات ہیں کہ اس حقیقت کا انکار انسان کر ہی نہیں سکتا کہ دین کا نام ہی انفاق ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دیتے رہو۔ خالی تمہارے ولی میں آباد رہے اور خالی فنکشن ہال سنورتے رہے، یہ اسلام نہیں ہے میرے دوستوں۔ ظلم کر رہے ہیں ہم، سلمس میں جائیں ہم مدد کریں، غریبوں کے پاس ہم پہنچے مدد کریں، بلا لحاظ مذہب و ملت ہم انسانیت کی مدد کریں، بیماروں کی مدد کریں، شفا خانوں میں جائیں مریضوں کو دیکھیں مدد کریں۔ یہ الٹی پٹی کسی نے پڑھا دی کہ غریب میرے پاس آئے اور مجھ سے مدد لے جائے، یہ الٹی ترتیب ہے۔ غریب کے پاس تم جاؤ، اس کی مدد کرو، کیونکہ جنت کی ضرورت تم کو ہے، غریب کو نہیں ہے۔ جنت کی ضرورت تم کو، تم تلاش کرو راہیں، جنت میں ہم کیسے جا سکتے، تم جد و جہد کرو۔ یہ اسلام جس دن انڈین مسلمز میں آ جائے گا، ساری مخالفتیں ختم، حکومتیں ختم ہو جائیں گی، تباہ برباد ہو جائے گی، اور اسلام کو فروغ ملے گا۔ لیکن اللہ کا سچا دین ہماری زندگی میں آئے، یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہماری زندگی میں آئے۔ اور ایک چھوٹا سا اشارہ کرتے ہوئے گفتگو ختم کر دوں، قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید چیپٹر وائز ایک سبجیکٹ پہ گفتگو نہیں کرتا۔ چیپٹر وائز ایک سورۃ الانفاق ہوتی، اسی میں خرچے کا تذکرہ کر دیا جاتا، تو بہت سے لوگ تو وہ سورت کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔
ایسا اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا سورۃ البقرہ میں، آل عمران میں، نساء میں، انعام میں، اعراف میں، شورى میں، ہر صورت میں، چھوٹی چھوٹی صورتوں میں انفاق انفاق انفاق، کہ بدل نہیں سکو گے قیامت تک۔ قرآن مجید کو یہ پڑھنا پڑے گا، تم کو مجبور ہو کر پڑھنا پڑے گا، اور پڑھتے پڑھتے تم کو اس ترتیب پہ آنا پڑے گا۔ جس دن ترتیب پہ آ جاؤ گے تمہاری زندگی میں قرآن مجید جاری ہو جائے گا، قرآن مجید نافذ ہو جائے گا، اس کی برکتیں پھر تم دیکھو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔